नाजरीन, आज आप जिस शख्सियत के रूबरू होंगे, कल से आपको इत्ला है, वो हैं मोहतरम जनाब खुशदेव मैनी। ये नाम अपने आप में एक तहरीक है, एक तारीख है। इससे पहले कि वो आपके रूबरू हों, मैं उनकी चंद मतबूआत, उनके कलम से, उनके जहन से निकली हुई चंद किताबें जो यहाँ इनके दौलत कदे पे दस्तयाब हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है मुकम्मल तारीख़ पुंछ। ये देखिए, मुकम्मल तारीख़ राजौरी। ये पुराना एडिशन मुकम्मल तारीख़ राजौरी। पहाड़ी कबाइल जनाब खुशदेव मैनी। तो ये हमारी अदब, हमारे अदब और हमारी सकाफ़त की एक जान, एक पहचान। ये देखिए, द पंचाल रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री एंड कल्चर, पुंछ, द बैटल फील्ड ऑफ कश्मीर, अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पुंछ। जी राजकुमार जी, नमस्कार। ये देखिए, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन। उसके बाद ये देखिए राजौरी, ये संगन, ये देखिए दिल दरिया, पहाड़ी ड्रामा, चांद के साथ साथ इनका शेरी मजमुआ, उर्दू शेरी मजमुआ जो बहुत ही मशहूर हुआ है अपने ज़माने से आज तक। ये गप्पें, उडीका, रमज़ान, चादर। जी केडी मैनी साहब जिंदाबाद। राजकुमार जी, आप भी जिंदाबाद। ये पुंछ, ये भर्तियाँ, ये देखें सैयद ग़ुलाम शाह बादशाह, शादरा शरीफ के हवाले से। तो ये जो चीज़ें मुझे यहाँ दस्तयाब हुई हैं, ये इन्हीं के हाथ से, इन्हीं के जहन से निकली हुई हैं। आपके रूबरू 5 मिनट पहले ही जो मुकर्ररा वक्त था हमारा 5 बजे का, इसीलिए 2-4 मिनट हम जल्दी आए ताकि मैं इनकी तहरीरों से आपको मुतारिफ़ करा सकूं। जी प्रोफेसर आशिक साहब, आपको खुशामदीद। मोहतरमा प्रतिमा साहिबा, आपका इस्तकबाल। आपके रूबरू हैं जनाब खुशदेव मैनी, जिनका कलमी नाम केडी मैनी है। पुंछ की एक तारीख, पुंछ का एक इंसाइक्लोपीडिया, शायर, अदीब, मुहक्किक, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, रेडियो से मुंसलिक, टीवी से मुंसलिक। जितना भी मैं कहूँ वो कम। मैं इसलिए कुछ ना कहते हुए आपको इनके सुपुर्द कर रहा हूँ। आप इनसे इनकी कहानी, इनका तालीमी सफ़र, इनकी शायरी, जो जी चाहे आप पूछ सकते हैं। जी एजाज साहब, आपका इस्तकबाल, शुक्रिया। आप इन्हें जिंदाबाद कह रहे हैं। तो लीजिए, आपके सामने हैं जनाब खुशदेव मैनी साहब। शुक्रिया जी। जी सर, अब आप अपना तालीमी सफ़र, अपना मुकम्मल तारुफ दीजिए। लोग बहुत ज़्यादा आपको लगातार नमस्कार, आदाब, जिंदाबाद कहे जा रहे हैं। देखिए जी, मेरा नाम जो है वो खुशदेव मैनी है और मैं ज़्यादातर केडी मैनी के नाम से लिखता हूँ। मेरी पैदाइश गुंडी में हुई थी। थोड़ा डिस्टेंस रखिए। गुंडी में हुई थी, जिसे आजकल फजलाबाद कहते हैं। एक पहाड़ी गांव था, बीच में दरिया था और तकरीबन 7 किलोमीटर का सफ़र करके हमें स्कूल आना पड़ता था। मैट्रिक मैंने सुरनकोट हाई स्कूल से की और उसके बाद मैथमेटिक्स में मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से हासिल की और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैथमेटिक्स में। प्लानिंग में मेरी सर्विस ज्वाइन हुई, बाद में मुझे केएस मिला और उसका जो था ज़िंदगी सारी, जो दफ्तर में जब जाते थे तो जोड़ तोड़ करते रहते थे हिंसों को कि 2+2 4+4, यही सारा दिन रहता था। लेकिन साथ में लिखना जो था वो मेरी एक हॉबी थी। मुझे आज तक याद है कि मैं 8वीं का तालिब इल्म था
تو وہاں پہ ایک استاد ہمارے ہوتے تھے، ان کا نام تھا حسام الدین بیتاب۔ بیتاب صاحب نے مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے کچھ نہیں آتا تھا، مجھے اردو کا پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ اردو میرا سبجیکٹ تھا، لیکن ہم جو ہی پاس کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ ایک ڈبیٹ میں حصہ لے لو۔ میں نے کہا جی مجھے تو آتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ کو بولنا پڑے گا۔ میرا نام لکھ لیا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میں نے اس ڈبیٹ میں حصہ لیا، ان کو پتہ نہیں کیا ہوا، اچھا لگا، تو انہوں نے کہا میں نے کچھ دیر جی ہم یہ کریں گے کہ ہم اگلے مہینے سے ایک رسالہ 62-63 کی بات ہے، ہم یہاں سے ایک اخبار نکالیں گے، رسالہ نکالیں گے ہاتھ سے لکھا ہوا، اور اس کا نام رکھیں گے الشمس۔ اس میں ہر آدمی اپنا ایک مضمون دیا کرے گا، تو آپ اس کے ایڈیٹر ہوں گے۔ تو وہ الشمس جو تھا وہ کیا تھا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے مضمون جو تھے وہ ہم رکھتے تھے، اور جو لائبریری تھی، لائبریری میں ان کو جوڑ کر سیڑ کر ہم وہ رکھ دیتے تھے، تو وہاں پر لوگ پڑھتے تھے۔ تو یہاں سے ایک میری وہ جو رجحان تھا وہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے ہی مجھے پھر شاعری کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے بزمیں ادب سورن کوٹ بنائی ہوئی تھی، اور اس میں شاعری کرنی ہم نے شروع کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو تھا سروس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سروس میں نے پھر یہاں آ کر پونچھ میں لکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی میری کہانی جو تھی وہ شبنم صاحب کی اخبار اس وقت ستاروں سے آگے نکلتی تھی، رسالہ نکلتا تھا، اس میں ہی شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ آرگنائزیشنیں بنائی، 1973 74 75 کی بات ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ اردو کیونکہ اس وقت 75 میں شیخ صاحب برسر اقتدار آئے، تو انہوں نے کلچرل اکیڈمی میں پہاڑی کے گوجری کے شعبے کھولے، تو اس کے ساتھ ہم نے جڑنے کی کوشش کی۔ میں نے انجمن ترقی گوجری ادب یہاں پہ بنائی، میں اس کا روح رواں رہا ہوں۔ یہاں سکندر طارق جو تھے وہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے اس کی، اور میں سیکرٹری ہوتا تھا۔ وہ پہلی گوجری کی انجمن تھی، مجھے لگتا ہے کہ ریاست میں اس سے پہلی انجمن نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، لیکن میری نالج میں نہیں ہے۔ اسی طرح انجمن ترقی پہاڑی ادب ہم نے بنائی۔ پھر 1978 میں کرشن چندر جب فوت ہو گئے، تو ان کی یاد میں ہم نے کرشن چندر کلب پونچھ بنایا، جو اردو سے جس میں اردو کے لیے کام کرتے تھے ہم۔ تو اس طرح 3 آرگنائزیشنوں کی میں چلاتا رہا، اور 3 آرگنائزیشنوں میں لکھتا بھی رہا اور کام بھی کرتا رہا۔ جو آپ کو بہت سے لوگ آداب کہہ رہے ہیں، جن میں سے ایک پرویز مانو صاحب لکھ رہے ہیں کہ جناب خوشدیو مینی صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اور میں ان کے مکان تک کا راستہ جانتا ہوں، اور مینی صاحب کے زیر سایہ ہی ہمارا ادبی سفر جو ہے وہ پروان چڑھا ہے۔ ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ان سے کئی مشاعروں میں شرکت کرنے کا اعزاز ہے، اور اس طرح ہماری کچھ بہنیں بھی ہیں، کچھ دوست بھی ہیں۔ بہرحال سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ مانوس صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ وہ خود ایک بہت بڑے ادیب ہیں، اور وہ ایک بڑے جو جس طرح کشمیر کے چھتنار درخت ہوتے ہیں، چنار کی طرح وہ چھتنار ہو گئے ہیں، پہاڑی میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی لکھتے ہیں۔ ہم ان کا کیا مقابلہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ چلیے ہمارا ایک ساتھ ہے، اور ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سفر کیا ہے، اور مجھے بھی خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد کیا۔ تو اس کے بعد 79 میں میری اردو کی پہلی کتاب جو تھی چادر کے نام سے منظر عام پہ آئی، وہ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اس زمانے میں۔ اس کے بعد پھر 80 میں میری پہاڑی کی پہلی کتاب، اس کا نام اڈیکا تھا، وہ آئی۔ اب اس کے بعد کہانیاں لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں 20ویں صدی کے لیے اس زمانے میں لکھتا تھا، شمع کے لیے لکھتا تھا، اسی طرح شگوفہ نکلتا تھا وہاں سے حیدرآباد سے، اس کے لیے میں مزاحیہ تنزیہ انشائیہ لکھتا تھا۔ پھر بیڑ ایک اخبار نکلتی تھی، ایک رسالہ نکلتا تھا وہاں سے، کیا نام لیتے ہیں، مہاراشٹر سے، تو اس کے لیے میں نے بہت لکھا ہے، شاعری کیا کرتے تھے، شاعری وہ چھاپتے تھے میری۔ تو اس طرح ایک سلسلہ جو تھا وہ چل نکلا۔ لیکن میں نے 70 لکھی پونچھ تاریخ کا بھرکم۔ اب میرے پاس میں نے کہا جی میں لکھوں گا، لیکن یہاں آیا تو میں پونچھ کی تاریخ ڈھونڈنے لگا، تو کہیں کوئی تاریخ تھی ہی نہیں۔ تو کوئی لفظ تھا یہاں پہ، کوئی لائن یہاں پہ تھی، کوئی کچھ یہاں پہ تھا، تو تاریخ کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تو اس تاریخ کو ڈھونڈنے میں، اسی مقالے کو کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اتنی چھان بین کی، کہ میرا ایک رجحان بن گیا کہ مجھے پونچھ کی تاریخ لکھنی چاہیے۔
تو پھر اس میں میں نے 800 صفحے کی پونچھ کی پہلی تاریخ جو تاریخ تھی، مکمل تاریخ پونچھ جو تھی، پہلا ایڈیشن وہ 88 میں آیا تھا، 87 میں آیا تھا. وہ ایل او سی کے دونوں طرف جو تھا، اس طرف بھی اور اس طرف بھی مقبول ہوا. مجھے خوشی ہے کہ مجھے پذیرائی حاصل ہوئی اس میں، کیونکہ تاریخیں جو ہوتی ہیں اگر اس میں جھوٹ بولا جائے تو پھر وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی ہیں. تاریخ وہی زندہ رہتی ہے جس میں سچ بولا جائے، جو حقیقت ہے، جو واقعات ہیں، جو تناظر ہیں، اس میں اگر اپنے آپ کو ملا کے لکھا جائے تو پھر تاریخ نہیں بنتی. جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس کو لکھنے کے لیے سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو خود کو ہینگر پہ ٹانگ دینا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ سے الگ کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد جو واقعات ہیں ان کو اسی تناظر میں، مان لیجئے میں ہندو ہوں تو میں سوچوں کہ نہیں میں اب وہی چیز لکھوں کہ جو صرف ہندو کے بارے میں ہو، تو وہ تاریخ نہیں بنتی ہے. وہ لکھی جا سکتی ہے لیکن اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہوتی ہے. یا مسلمان کوئی ہوگا وہ صرف چیز لکھے گا جس میں کسی دوسرے کی کارناموں کا ذکر نہ ہوگا، علاقے کی مٹی کی خوشبو نہ ہوگی، تو اس سے بات نہیں بنتی ہے. تو پھر ہم نے کوشش کی اس کے بعد، اس میں بلکہ کچھ چیزیں میں نے لفظ کچھ ایسے تھے کہ جو شاید ایل او سی کے اس پار کسی دوست کو، کچھ دوستوں کو اکھرے، کیونکہ اس زمانے میں مجھے ابھی پتہ نہیں تھا کہ تاریخ کا تناظر کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کسی نے سمجھایا کہ نہیں، تاریخ لکھنے میں اگر آپ اس طرح لکھیں گے کہ آپ درمیان میں رہ کر لکھیں گے، کسی کے بارے میں کسی کو طنز کرنے سے یا کسی کو غلط الفاظ سے خطاب کرنے سے لکھو گے تو تاریخ کا اپنا وزن جو ہے، آپ کا اپنی تاریخ کی قیمت جو ہے وہ کم ہو بے جائے شک گی. شروطی جڑی ہوئی ہیں. ارشد کھسانہ صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً باتیں بہت اچھی ہیں. منظور حسین ہے کوئی، وہ آپ کو زندہ باد کہہ رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں. ذاکر ملک بلیسی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ پونچھ مکمل تاریخ ہے، میرے پاس موجود ہے. تو آواز کا کچھ لوگ گلا کر رہے ہیں کہ تھوڑی آواز کم آ رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد پھر تاریخ پونچھ لکھنے کے بعد جب میں نے تاریخ مکمل لکھ لی تو اس کے بعد مجھے کیونکہ پونچھ اور رجوری جڑے ہوئے تھے تو رجوری کی واقعات مجھے خود بخود ملتے گئے، کیونکہ میں نے آرکائیوز میں، جموں آرکائیوز میں بہت کام کیا تھا تاریخیں لکھنے سے پہلے. کیونکہ میرے پاس تاریخ میں ہم نے متھ کو کہیں نہیں لیا ہے، جو بھی لکھا ہوا ملا ہے، جو بھی مطلب مستند تھا، جو بھی کہیں چیز جس کو اچھے طریقے سے لکھا گیا تھا اسی کو ہم نے ذکر کیا. تو اس کے لیے آرکائیو جو جموں کا تھا وہ سب سے بڑا ادارہ ہے، آج بھی وہی ادارہ ہے. تو وہاں پر بیٹھ کر میں نے کم از کم کوئی 6 مہینے میں نے لگائے تھے وہاں پر بیٹھ کر تاریخ پونچھ جب لکھی تو مجھے رجوری کے واقعات خود بخود وہاں سے ملنے شروع ہو گئے، نوشہرہ کے، بمبر کے. تو اس طرح کے یہ واقعات جب ملنے شروع ہو گئے تو پھر الٹیمیٹلی 93 میں میری رجوری کی تاریخ جو تھی وہ بھی منظر عام پہ آ گئی. پھر رجوری کی تاریخ اور پونچھ کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کے دو تین ایڈیشن آپ چھپ چکے ہیں. پھر میں نے یہ کوشش کی. پھر میں نے 2003-4 میں کیا ہوا کہ بلراج پوری ایل او سی کے اس پار گئے ایک بار، 4 میں راستے کھلے ہیں تو یہ 2003 میں گئے ہیں، اس سے پہلے گئے تھے یہ. تو یہ جب واپس آئے تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس میں، کشمیر ٹائم میں، اسٹیٹ ٹائم میں شائع ہوا تھا، میرے پاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا جی کہ جب یہ راستے کھلیں گے، ابھی راستے نہیں کھلے تھے، تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے اپنے کلچر کے حوالے سے، اپنی تہذیب کے حوالے سے، اپنی وراثت کے حوالے سے، جو ہمیں آر اور پار لوگوں کو جوڑے. تو انہوں نے کہا جی کہ جب میں پار گیا تو انہوں نے وہاں پر وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے ان دنوں، وہ سردار سکندر یاد خان ہوتے تھے، تو انہوں نے ان کا حوالہ دیا اور کہا کہ اگر آپ ہمیں اس پار سے کوئی چیز دینا چاہتے ہو تو ہمیں کے ڈی مینی کی تاریخ پونچھ دے دو. تو انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ چھاپنا چاہیے. تو پھر میں نے اس کو اس صورت میں تو نہیں چھاپا، پھر میں نے پہاڑی قبائل نام سے ایک کتاب چھاپی جس میں ایل او سی کے اس پار کے جو علاقے ہیں، جیسے بدل کی تاریخ ہے، جیسے جوری کی تاریخ ہے، پونچھ کی تاریخ ہے. پھر ایل او سی کے اس پار چلے جائیں آپ، جو میر پور ہے، بمبر ہے، کوٹلی ہے، مظفر آباد ہے، نیلم ویلی ہے، پھر اوڑی ہے، کرنا ہے، یہ جو ہمارا پورا پیر پنچال ریجن جو ہے، اس ریجن کے بارے میں پہاڑی قبائل کی کتاب جو ابھی یہ سامنے لگی ہوئی ہے، یہ 800 پیج کی کتاب ہے، اسے اپنے پہاڑی بورڈ نے چھاپا تھا. تو یہ ایک مستند کتاب ہے جس میں یہاں کے لوگوں کی تاریخ جو ہے، چاہے وہ آر کے ہیں، پار کے ہیں، جو یہاں پہ حکمران رہے ہیں، جو یہاں پہ غلام رہے ہیں، جن پہ حکومتیں کی گئی ہیں، جو مسلے گئے ہیں، جو کچلے گئے ہیں، جو جابر رہے ہیں، ان سب کی تاریخ جو ہے ملا کر ایک تاریخ جو ہے وہ یہ تاریخ بنتی ہے تاریخ. پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ نہیں، اب اردو کے چلن جو ہے تھوڑا کم ہو رہا ہے. پھر 2009 میں
میں نے اس پہ اور محنت کی. جو تاریخ پنچ، جو پنچ کی تاریخ تھی، اس میں میں نے سوچا کہ نہیں، اس میں ابھی اور ضرورت ہے محنت کرنے کی. تو 2009 تک اس کو، یہ تاریخ پنچ جو ہے یہ 1947 تک ہے. لیکن جو انگلش میں پھر میں نے سوچا کہ لکھا جائے، اور انگلش میں جو کتاب میں نے لکھی ہے وہ بھی 4 سال کی محنت کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی تھی. اور اس کتاب میں یہ ہوا کہ اس کتاب میں 700 500 600 پیج کی کتاب ہے وہ مکمل تاریخ ہے وہ بھی. اور اس میں اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ وہ 2010 تک وہ چلتے ہیں. تناظر جو ہے ایل او سی کے، پھر راستے کیسے کھلے ہیں، پھر ٹریک 2 کیسے ہوا ہے، پھر دوستیاں کیسے ہوئی ہیں، پھر جو ہمارے اور تناظر، جو لڑائیاں 1947 میں کیا ہوا، پھر جنگوں کے 65 میں کیا ہوا، 71 میں کیا ہوا، ملیٹنسی کیسے ہوئی، لوگوں پہ کیا گزری، لوگوں نے کیا کیا دکھ دیکھے ہیں، کیا کیا خوشیاں دیکھی ہیں، کیا کیا عروج دیکھا ہے، کیا کیا زوال دیکھا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس تاریخ میں ہیں. جو اس کا نام ہے پونچھ دی بیٹل فیلڈ آف کشمیر. یہ کتاب امیزون پر بھی ہے. یہ پہلے میں نے خود چھاپی تھی، پھر دوسرا ایڈیشن اس کا گلشن پبلیکیشن سری نگر سے انہوں نے چھاپا ہے اس کا ایڈیشن. پھر اس کے بعد جو ہے ابھی میری ایک اور کتاب ہے آنے والی ہے، ابھی وہ چھپی نہیں ہے، وہ ہے پہاڑی پیر پنجاب ریجن. تو پیر پنجاب ریجن میں یہ جو کتاب آئے گی، اس میں جو ہے پورے پیر پنجاب ریجن کی ہسٹری ہے، جس میں آر پار ملا کے یہ بھی کوئی 600 پیج کی کتاب بنے گی. یہ بھی گلشن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں کتاب. تو انہوں نے یہ پروجیکٹ میرا لیا ہوا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ کتاب جلد ہی آ جائے گی. یہ حالات خراب نہ ہوتے یا کرونا کا چکر نہ ہوتا تو یہ کتاب جو تھی یہ اس میں یہ بھی آ جاتی. اس طرح بیچ میں پھر میری شاعری کی کتابیں آئیں، اور پہاڑی کی شاعری کی کتاب آئی سنگن. پھر اردو کی شاعری کی کتاب آئی چاند کے ساتھ ساتھ. پھر پھر کیا ہوا کہ جب میں رجوری میں چیف پلاننگ افسر ہوتا تھا تو میں نے شاہدرہ شریف میں گیا تو وہاں پہ کوئی کتاب نہیں تھی. تو میں نے سوچا کہ نہیں، ایک بہت بڑی زیارت ہے تو اس پہ کام کر لینا چاہیے. تو میں نے شاہدرہ شریف پر، وہ پہلی کتاب تھی. آپ سنا ہے کہ ایک اور کتاب آئی ہے، کسی نے اور کتاب لکھی ہے، لیکن وہ پہلی کتاب تھی جو شاہدرہ شریف پر لکھی گئی تھی. اس سے پہلے کچھ پمفلٹ ہوتے تھے جی، جو بھی مستند نہیں تھے. وہ بھی ان میں جو تاریخوں کا ٹکراؤ تھا، ان میں صحیح بات کوئی نہیں تھی. پھر اس کو ہم نے نکال کے کھودا، ہم نے اس کو کہ کیسے کھود کے نکالی جاتی ہے تاریخ. مجھے ٹائم لگا وہاں پر، بار بار میں جاتا رہا. وہاں عنایت حسین بابا ہوتے تھے تو انہوں نے بڑی مدد کی، تو اس وقت یہ تاریخ بنا لی تھی. اسی طرح آج سے 8 9 10 سال پہلے کی بات ہے کہ اپنے دربار شریف وانگت جو ہے، بہت بڑی زیارت ہے وہاں پر. حضرت بابا جی صاحب کی زیارت ہے، حضرت بابا نظام الدین کی زیارت ہے وہاں پر میاں بشیر صاحب سجادہ نشین ہیں. تو انہوں نے مجھے بلا کے بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ آؤ، تو مجھے آپ تک کام ہے. ایک دن وہ سرن کوٹ کے ایک استاد تھے، قریشی صاحب ایک نام تھا درابا کے. تو وہ آئے تو کہنے لگے جی میاں صاحب بلا رہے ہیں. میں نے ان کے ساتھ واقفیت نہیں تھی، تو میں نے کہا جی میں تو جانتا نہیں ان کو. تو پھر ان کا ٹیلی فون آ گیا. ٹیلی فون آیا، خیر 1 2 دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد میں گیا ان کو. تو جب میں جموں گیا ان کو ملنے کے لیے، تو وہ سری نگر چلے گئے تھے، وانگت چلے گئے تھے. تو ان کو الطاف صاحب تھے وہاں پر. تو انہوں نے کہا جی چلو میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں. انہوں نے ٹیلی فون کیا ان سے، تو بات کرائی میری ان کے ساتھ. تو کہنے لگے جی آپ تو کیتا ہے؟ میں تاری کوٹھی پر ہوں. آپ بس ہوں تو پھنس گیا، تو جا نہیں سکتا. میں جی کیا گل ہے، میرا کم ہے تیرا تھوڑی. تو تینا جہاز کی ٹکٹ لوڑ ہے تو جہاز پر آ جا. تو جی گڈی لوڑ ہے تو میری گڈی ہوتی ہے، تو کل سویرا میرا کو پوچھ 2 بجے تو پہلا. تو پھر وہ چلے ہو گیا جی. میں سوچو کہ اتنا بڑا ولی ہے، اتنے بڑی شخصیت ہے وہ، تو میرا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو پھر وانگت کیوں، وانگت میرا جا گیا. اتنا پیار لگو جی، وہ بیان نہیں کر سکتا. حضرت میاں بشیر احمد لاروی صاحب جو ہیں، وہ ایک جو ہماری کشمیر کی جو صوفی ازم جو تھے، صوفی شاعر جو تھے، صوفی تحریک جو تھی، جو صوفی اولیاء ہوتے تھے، جو صوفی پیر ہوتے تھے، وہ ان کی ایک، مجھے لگتا ہے کہ وہ اب آخری کڑی ہے. وہ انہوں نے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، اتنے خلوص سے، وہ اتنی خیر سگالی سے وہ میرے ساتھ پیش آئے کہ میں گرفتار ہو گیا ان کی اس محبت میں. اور اسی گرفتاری میں 700 پیج کی میں نے کتاب لکھی ہے، متاع فقر و دانش اس کا نام ہے. اور وہاں کی جو بابا نگری ہے، جو جس کو دربار لال شریف کہتے ہیں، وہ اصل میں گجر قوم کی جو ہے
وہ تاریخ ہے پوری کہ ان کی جو ان کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آتے رہے گزروں کی زندگی میں. اصل یہ بھی ہوا کہ میں ایک مزیدار چیز آپ کو سناؤں کہ میری پہاڑی کی کتاب یہ جو تھی پہاڑی قبائل، تو یہ جب آئی پہلی بار تو اس کی سری نگر میں غلام نبی آزاد اس وقت چیف منسٹر ہوتے تھے، تو سنتور میں انہوں نے اس کا اناگریشن کیا. سب نے مبارکباد دی. تو میں نے سوچا، میں دوسرے دن اکیڈمی میں گیا تو وہاں پر بھی سارے مبارکباد دے رہے تھے. تو مجھے جاوید رائی صاحب ملے وہاں پر، تو کہنے لگے آپ کے پاس کتاب ہے؟ میں نے کہا جی کتاب تو نہیں ہے میرے پاس، وہ ایک ہی کتاب. کہہ رہے مجھے کتابیں 2-3 چاہیے. میں نے کہا کیا کرنی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی کہ گجر اکٹھے کروں گا تو لال چوک میں جلوس نکال کے ان کتابوں کو میں جلاؤں گا وہاں پر. میں نے کہا جی کتابوں کو جلاؤ گے؟ میں نے کیا گزر کہتا ہے جی آپ نے نام کیوں رکھا ہے اس کا پہاڑی قبائل؟ میں نے کہا جی میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں گا، اس میں آپ تو نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ تو میں خود ہی فیصلہ کروں گا. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ کتاب جلانی ہے جی، یہ تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے تھے. تو الٹیمیٹلی میں نے سوچا کہ مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے شاید، کیونکہ میں ایک بیچ میں رہنے کی کوشش میں نے زندگی میں کی ہے، چاہے وہ گجر ہو چاہے وہ پہاڑی ہو، کیونکہ ہم پڑوسی ہیں ایک دوسرے کے، ہم نے زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ گزاری ہوئی ہیں. تو میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. تو مجھے جب یہ موقع ملا وانگد شریف جانے کا تو میں نے سوچا نہیں، یہ جاوید رائی کا جو شکوہ ہے یہ شاید پوری گجر قوم کا کہیں شکوہ نہ بن جائے، اس کو دور کرنے کا ایک اعلیٰ موقع ہے کہ گجروں پہ یہ کتاب لکھ دی جائے، ان کے جو پیر ہیں ان کے جو ولی ہیں. تو میں نے 800 پیج کی کتاب وہ جو اسی کے جواب میں شاید وہ کتاب جو تھی وہ میں نے لکھی. تو اس طرح کتابیں لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا. پھر میں ٹریک 2 کا ممبر رہا، پھر اور بہت سی چیزیں زندگی میں کی ہے. کچھ سوال آئے ہیں کیونکہ آپ بول رہے تھے، اس میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ خوش آمدید مشتاق وانی صاحب، محمد اسد صاحب، ذاکر ملک بلیسی صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پونچھ ماضی میں اردو کا مرکز رہا ہے اور آج بھی پونچھ اردو کا گڑھ ہے، جی اس پر روشنی ڈالیں. تو مشتاق وانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آواز اچھی ہو گئی ہے. ذاکر ملک بلیسی کا ایک کوشچن ہے کہ میرا سوال ہے کہ اردو کو تعصبی اینک سے کیوں دیکھا جاتا رہا ہے. تو پرتیما صاحبہ نے کہا ہے کہ اب آواز اچھی آ رہی ہے. تو بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ امجد علی بابر وغیرہ یہ سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. اردو کی بات آپ نے کی ہے، تو پونچھ میں اردو جو ہے یہ جو ہے اس کی بنیادیں تو اسی وقت پڑ گئی تھی جب مہاراجہ رنبیر سنگھ نے 1870 اور 80 کے درمیان ریاست میں اردو رائج کی تھی. تو اردو یہاں پونچھ میں بھی آ چکی تھی. لیکن جب یہ اس کے بعد پھر یہاں دیانند کپور ہوتے تھے، یہاں پر چراغ حسین حسن جو تھے اور ان کے یہاں ماموں ہوتے تھے، شاید مجھے لگتا ہے کوئی ریلیٹو تھے ان کے. تو وہ آئے تو وہ منشی تھے، منشی پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا. تو وہ اردو کی شاعری کرتے تھے یہاں پر. تو انہوں نے آ کر یہاں پر یہ بیج ڈالا، یہ جاگ جس کو کہتے ہیں نا اردو کی، وہ جاگ جو تھی وہ ان کے چراغ حسین اسد کے ماموں نے لگائی تھی یہاں پر. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے چلا. تو 1932 میں کیا ہوا کہ یہاں پر اردو کی پہلی اخبار جو تھی وہ سرون ناتھ آفتاب ہوتے تھے یہاں پر ایک، تو انہوں نے نکالی ہے آفتاب کے نام سے. پھر 1933 میں دیانند کپور نے پربات کے نام سے اخبار نکالی. پھر 1934 میں نظامی تھے نبی بخش نظامی، انہوں نے 34 میں المجاہد کے نام سے کتاب نکالی. پھر اسی طرح چراغ حسین اسرت کے بھائی بھانجے تھے سراج حسین، تو انہوں نے صادق نام سے جو تھی یہ چار اخباریں جو تھی 30 اور 40 کے دہائی میں یہاں سے اردو کی اخباریں نکلتی تھیں. اسی طرح اس وقت یہاں پر 30 اور 40 جو 1925 سے لے کر 1940 تک اردو کا یہاں پر بڑا زرخیز زمانہ مانا جاتا ہے، جب پنجاب سے بہت بڑے مبلغ جو تھے، بہت بڑے اردو کے جو رائٹرز ہوا کرتے تھے، شاعر ہوا کرتے تھے، علماء ہوا کرتے تھے، وہ یہاں آیا کرتے تھے. یہاں پر پیر اسام الدین ہوتے تھے یہاں پرانی پونچھ میں، تو وہ ان کو بلایا کرتے تھے. اس وقت یہاں یہ خانقاہ محلہ جو تھی یہ ایک مرکز تھا یہاں پر، اسلامی تعلیمات کا، اسلام کے فروغ کا بھی ایک تو روحانی مرکز تھا، ایک جو تھا اسلام کے فروغ کا بھی اور اردو کے فروغ کا بھی مرکز انہوں نے اسام الدین نے بنایا ہوا تھا. تو وہ باہر سے بلایا کرتے تھے مبلغ، تو انہوں نے آ کر یہاں پر اردو کا بیج جو تھا وہ بویا. پھر کرشن چندر جو تھے، پھر وہ دین ناتھ رویک جو تھے،
یہ اس وقت یہ 1925 کے آس پاس جو تھے، یہ اس وقت راجا کے دربار میں کے شاعر ہوتے تھے، درباری شاعر مانے جاتے تھے. تو انہوں نے جو دین ناتھ رفیق تھے، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اعلیٰ شاعر بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے، نظم بھی لکھتے تھے اور نثر بھی لکھتے تھے. انہی کے زمانے میں کرشن چندر جو تھے ان کے طالب علم تھے، تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ یہ استاد جو میرے استاد تھے، اور میں نے جو اردو کی نثر میں کوئی چیز شاعری لکھ کر لے کر گیا تو انہوں نے کہا نہیں شاعری آپ کی اچھی نہیں ہے، تو آپ شاعری مت لکھیں. تو پھر میں نے اس کو بدل دیا، شاعری کو میں نے اردو میں لکھنا شروع کیا، نثر میں لکھنا شروع کیا. لیکن وہ شاعری جو میں نے شروع کی تھی وہ نثر میں بھی شاعری چلتی رہی. وہ کرشن چندر یہ کہتے ہیں کہ انہی کی دین ہے، اس کی وجہ سے وہ شاعری جو تھی ان کی نثر میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی طریقے سے پھر 1947 کے واقعات ہو گئے بعد میں، تو اس میں جو اچھے لکھنے والے تھے یہاں سے اردو کے وہ پار چلے گئے، کچھ دوسری طرف چلے گئے. تو یہاں پہ ایک اجڑا پنچ رہ گیا. 1965 تک یہ سلسلہ چلتا ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر یہاں موتی لال کپور تھے، دیانند کپور کے بیٹے. انہوں نے یہ 1966-67 کی بات ہے، وہ یہاں پہ انفارمیشن آفیسر بن کے آئے. تو انہوں نے یہاں پہ اردو کو پھر ریوائیو کیا. خود بھی شاعری کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، تو انہوں نے تھوڑا سا اردو کو فروغ دینے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر جو ہے یہ سلسلہ چل نکلا. پھر 1977 کے بعد ہم نے یہاں پہ کلب بنائے. پھر یہ اپنا یہ کیا نام لیتے ہیں، جاوید رائی ہیں، انہوں نے یہاں پہ انجمن بنائی. ان کی انجمن جو تھی بڑی، میرے کرشن چندر کلب کے بعد جو میں نے جب چھوڑ دیا یہاں پر، تو انہوں نے پھر جو انجمن بنائی وہ اس نے بڑا کام کیا ہے یہاں پر، اور بڑے ادیب پیدا کیے ہیں. بڑے جیسے انور خان تھے ان کے ساتھ، جیسے یہ لیاقت جعفری تھے ان کے ساتھ. ان کا ایک گروپ تھا، یہ جہاں بھی جاتے تھے ایک گروپ کی صورت میں جاتے تھے. مشاعرے ہوتے تھے تو یہ بیٹھتے تھے ایک طرف بیٹھ کے، تو پھر وہ مذاق بھی لیتے تھے، تھے ان کی ٹچ بھی لگاتے تھے ان کو کہ کیسے یہ بناتے. تو وہ جو تھا انہوں نے اس اردو کو آگے بڑھانے میں جاوید رائی کا اور اس کا جو گروپ تھا یہ پورا، انور خان تھے، لیاقت جعفری تھے، اس طرح باقی جو آگے جو آنے والے تھے، انہوں نے بہت کام کیا ہے اردو میں یہاں پر. بہت سراہا گیا ہے. جن میں سے مشتاق صاحب لکھ رہے ہیں کہ کے ڈی مینی صاحب جو ہیں شش جہاد لسانی شخصیت ہیں، جنہوں نے اردو، انگریزی، ہندی، پہاڑی، گوجری، پنچی میں اپنے مشاہدات اور تصورات کو بیان کیا ہے. امجد علی بابر صاحب لکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی کوششیں، کاوشیں، اور آپ کی نثر کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ آپ کی نثر میں بھی بہت وزن ہے. تو ماشاءاللہ ناظرین، آپ جنہیں دیکھ رہے ہیں، بے شک یہ نثر کے کارنامے انہوں نے بتائے ہیں کہ انہوں نے پہاڑی قبائل ہو یا تاریخ پنچ ہو یا راجوری ہو، شاعری میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت اپنی جو غزلیں ہیں یا نظمیں ہیں وہ پیش کی ہیں. تو بہرحال آپ جنہیں دیکھ رہے ہیں، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں، ایک تاریخ ہیں، جنہیں جس ورق سے بھی آپ پڑھنا شروع کریں گے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو اضافہ ہوگا آپ کے علم میں. تو بہرحال میں چاہوں گا کہ سر آپ اپنی شاعری، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ تھے، ریاضی کے سٹوڈنٹ تھے، میتھمیٹکس سے آپ اردو میں آئے اور اس میں آپ نے حسام الدین بیتاب صاحب کا بتایا. تو میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ اپنا کلام بھی ہمارے ناظرین سامعین کو کلام بھی سناؤں گا جناب. میں پہلے ایک چھوٹا سا افسانہ بھی آپ کو سناؤں گا زبانی. جی. تو ایکچولی میں نے جو شروع کی تھی افسانے لکھنے شروع کیے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ میں کرشن چندر کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو اگر اسی راستے پہ چلے تو آگے کہیں دم نہ توڑ دوں. تو اس لیے میں نے راستہ موڑ لیا اور تاریخ کی طرف نکل گیا، جہاں خلا تھی. یہاں پہ تاریخ تھی نہیں، کسی نے کوئی لکھا ہوا نہیں تھا، تو میں نے تاریخیں لکھنی شروع کر دی. حالانکہ میں اگر افسانے لکھتا تو شاید ہو سکتا ہے میرے افسانے بھی اچھے ہوتے. میں آپ کو ایک علامتی افسانہ سناتا ہوں. تو کہتا ہے کہ وہ میری ایک جگہ تبدیلی ہوتی ہے، تو نئی جگہ جب میں تبدیل ہوتا اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھے، پرویز مانو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اور سجاد پنچی بھی تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یادگار حسرت بھی بنائی گئی تھی، تو اس کا بھی ذکر جو ہے. ہاں یادگار حسرت بھی بنائی گئی تھی، سجاد پنچی نے بنائی تھی. انہوں نے بھی مشاعرے کیے تھے، اور انہوں نے خاص کر کے یہ جو سجاد پنچی جب یہاں پہ وارڈن ہوتے تھے اپنے پنچ میں، گجر ہاسٹل کے وارڈن ہوتے تھے، تو اس وقت یہاں پر میں چیف پلاننگ افسر ہوتا تھا.
اور انہوں نے وہ ہم سے آتے تھے داڑے مار کے بھی، وہ کہتے تھے کلچر کے لیے پیسے دے دو جی، مشاعرے کے لیے پیسے دے دو، یہاں سے کرو وہاں سے کرو. تو وہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی پروگرام جو تھا، ادبی پروگرام، کسی نہ کسی طریقے سے وہ زندہ رکھتے تھے. تو اس میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے پرویز مانوس صاحب کا، اور ان کا، کیونکہ ان کی جوڑی تھی. جیسے میں نے وہ کہا نا کہ جی وہ جی دوسرا ایک گروپ جو میں نے بتایا، یہ بھی ایک گروپ تھا. تو انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور ان کا ادب کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے یہاں پر، پنچ کے گجر ہاسٹل کا نام ہے، جس میں پرویز مانوس اور سجاد پنچھی جو ہیں، وہ ان کا نام جو ہے وہ کہیں بھی جب اردو کی بات آئے گی تو اس پہ انکار نہیں کیا جا سکتا. میں شاید بھول گیا، میں مانوس صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن وہ چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں. کیونکہ اس اسٹیج پہ میں نے بھی کئی بار مات بھی کھائی ہے اور فتح بھی حاصل کی ہے. وہ ایسے اسٹیج ہوتے تھے جہاں مات کھا جانے کا ڈر بھی ہوتا تھا اور فتح کھانے کا. ہم فتح کے لیے جاتے تھے، کئی بار مات کھا جاتے تھے، کئی بار یہ ہوتا تھا کہ مات نہ کھا جائے اور فتح کر کے واپس آ جاتے تھے، مشاعرے لوٹ کے آ جاتے تھے. تو آپ افسانہ سنا. تو آپ سارے کی جی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سنائیں. تو میری ایک جگہ تبدیلی ہوتی ہے. تو میں جب جاتا ہوں وہاں پر، تو مجھے جس ٹیبل پر بیٹھتا ہوں تو میں سب میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان کی طرف دیکھتا ہوں بڑے اجنبی نظروں سے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ سب جو تھے وہ بائیں ہاتھ سے لکھ رہے تھے. ٹھیک. جو بھی لکھتا تھا وہاں پہ فائل ہے وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا تھا. تو میں نے کہا کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار سب بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہہ رہے ہیں یہاں کی رسم ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد دوسرے دن وہ ایک آدمی ایک لفافہ لے کر آ گیا اور فائل لے کر آ گیا. میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی یہ فائل ہے، اس پر دستخط کرنے ہیں اور یہ رسم ہے یہاں کی. تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا نہیں، آپ رسم واپس لے جاؤ. تو یہ میں دستخط کر کے دے دیا. تو میں نے کہا کیونکہ مجھے جو ہے میں ابھی میں یہ رزق حلال کھانے کا مجھے عادت ہے، تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وقت گزر گیا، 10-20 سال گزر گئے، چلتا رہا. اب میں اس دفتر میں، پھر اسی دفتر کا میں حاکم بن گیا الٹیمیٹلی. تو بعد میں کیا ہوا کہ ایک دن کیا ہوا کہ میرا ایک دوست آ گیا جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا. بڑی دنوں کے بعد 20-30 سال کے بعد وہ مجھے ملا. میں اس سے گلے ملا اور میں اس وقت لکھ رہا تھا کچھ. میں نے کہا آپ ایک بات کرو، آپ 5 منٹ بیٹھو، میں فائل سے نپٹ لیتا ہوں، تو پھر ہم گھر چلتے ہیں تو اکٹھے بات کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں فائل پر دستخط کرنے لگا. اس نے پوچھا یار یہ مجھے عجیب چکر لگتا ہے، جب آپ اکٹھے پڑھتے تھے اس وقت تو آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اب تو آپ بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا آپ نے. تو میں نے اس وقت دیکھا، میں نے سوچا میں نے اتفاق کہ بائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں. تو میں نے کیا سوچتا ہوں کہ پھر میں سوچتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کروں گا. تو مجھے یہ لگا کہ دائیں ہاتھ جو تھا وہ رزق کے حرام سے اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اس سے لکھنا جو تھا مجھے لکھا نہیں جا رہا تھا، اور میں بائیں ہاتھ سے لکھ رہا تھا. یہ ایک افسانہ تھا، علامتی افسانہ تھا، میں نے آپ کو سنایا. تو میں اردو میں کچھ شعر آپ کو سناؤں گا، 2-4 غزلوں کے. جی یہ آشیاں یہ گلستاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، واہ. عرض وطن ہندوستاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. واہ. یہ آشیاں یہ گلستاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، وہ عرض وطن ہندوستاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. واہ. تو کیا ہے، اس دیش کی تہذیب تو تیری بھی ہے میری بھی ہے، وہ تاریخ میں نام و نشاں تیرا بھی ہے. اس اس ملک کی تاریخ تو میری بھی ہے تیری بھی ہے، وہ تاریخ میں نشاں واہ. تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. واہ واہ. تو مذہب سیاست رنجشوں کی دوریوں کے باوجود، مذہب سیاست رنجشوں کی دوریوں کے باوجود اور کوئی تو رشتہ درمیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اس طرح کچھ اور شعر تھے اس کے. اب اسی بہر میں آپ رومانس کے 2-3 شعر سن لیجئے. کیا ہے، ایک دوجے کی کمی میں تو بھی ہے اور میں بھی ہوں. واہ. ایک دوجے کی کمی میں اور تو بھی ہے اور میں بھی ہوں، اور مبتلا اس بے بسی میں تو بھی ہے. واہ. تو یاد کے منظر میں پورے چاند کی ایک رات ہے یاد کے
منظر میں پورے چاند کی ایک رات ہے، وہ ملگجی سی چاندنی میں تو بھی ہے اور میں بھی ہوں۔ واہ یاد کے منظر میں پورے چاند کی ایک رات ہے، وہ ملگجی سی چاندنی میں تو بھی ہے اور میں بھی ہوں۔ تو آج تک ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں موسم وصل کے، آج تک ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں موسم وصل کے، وہ آج تک آوارگی میں تو بھی ہے اور میں بھی ہوں۔ تو آخری شعر ہے اس کا، زندگی بھر کی جدائی کی سزا کے باوجود، واہ زندگی بھر کی جدائی کی سزا کے باوجود تیری میری زندگی میں تو بھی ہے اور میں بھی واہ ہوں۔ واہ واہ تیری میری زندگی میں واہ تو بھی ہے اور میں بھی ہوں۔ تو آپ ایک دو شعر اور سنائیں گے آپ کو، ایک دو شعر۔ سرحد پہ بپا بے وجہ محشر کو روکیے، واہ سرحد پہ بپا واہ بے وجہ محشر کو روکیے، اور دونوں طرف سے خون کے منظر کو روکیے۔ واہ سرحد پہ بپا بے وجہ محشر کو روکیے، اور دونوں طرف سے خون کے منظر کو روکیے، واہ تو دے جائے گا پیشانیوں پہ موت کے نشان، دے جائے گا پیشانیوں پہ موت کے نشان، اور بڑھتے ہوئے اس جنگ کے اجگر کو روکیے، اور دے جائے گا پیشانیوں پہ موت کے نشان، اور بڑھتے ہوئے اس جنگ کے اجگر کو روکیے۔ تو یہ آشیاں، تو اس میں کچھ اور تھے۔ ایک بار یہ جب راستے کھلے نا، تو یہاں پہ ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ ایک کانفرنس کریں گے، گورنمنٹ آف انڈیا نے منظوری دے دی تھی لیکن بعد میں ہو نہیں پایا، تو اس کے لیے ایک نظم لکھی تھی، اس کے دو شعر ہیں۔ امن و سکون کے دور کی تعبیر آر پار، امن و سکون کے دور کی تعبیر آر پار، وہ مہکا ہے اب کے جنت کشمیر آر پار۔ جب راستہ کھلا، امن و سکون کے دور کی تعبیر آر پار، وہ مہکا ہے اب کے جنت کشمیر آر پار، اور ترسے نہ پھر کوئی بھی جدائی کے ذوف سے، ترسے نہ پھر کوئی بھی جدائی کے ذوف سے، وہ چمکے نہ پھر کبھی کوئی شمشیر آر پار، مہکا ہے اب کی جنتی کشمیر آر پار۔ آخر میں ایک نظم کے ایک غزل کے دو تین شعر۔ جب اڑانوں کے موسم گزر جائیں گے، اور پھر یہ غافل پرندے کدھر جائیں گے۔ یوسف گلکار صاحب اچھا وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب خوشدیو مینی صاحب اردو کے ایک مشہور و معروف ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، محقق بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، موصوف ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کی تمام کافی دلچسپ ہیں اور کافی دلچسپ ہیں۔ ایک ادارہ ہے رائٹ اپ لکھنے کا ادارہ ہے، باوجہ مصروفیت اب تک لکھ نہیں پایا، انشاءاللہ آئندہ ضرور لکھوں گا۔ محمد یوسف گلکار صاحب کو میری سلام، اور میں بھابھی جی کو بھی سلام اور بچوں کو بھی سلام۔ آپ ہمیشہ یاد کرتے ہیں، میری کوئی نظم چھپتی ہے کشمیر میں تو آپ یاد کرتے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ ہم نے کچھ پل، کچھ زندگی کے کچھ دن اکٹھے گزارے ہوئے ہیں، وہ شاید وہ دن ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ دن یاد آ جاتے ہیں، اور آپ میری تعریف کرنے لگتے ہیں، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ شعر تھے۔ چلیے ایک نظم سناتے ہیں ہم آپ کو، نہیں یہ پہلے سنا رہا تھا آپ کو۔ جی جب اڑانوں کے موسم گزر جائیں گے، اور پھر یہ غافل پرندے کدھر جائیں گے، تو ریت ہی ریت رہ جائے گی دور تک، واہ ریت ہی ریت رہ جائے گی دور تک، وہ تیز دریا تو چڑھ کے اتر جائیں گے۔ ریت ہی ریت رہ جائے گی دور تک، وہ تیز دریا تو چڑھ کے اتر جائیں گے، تو کوئی بھی تو نہیں جانتا شہر میں، اور کوئی بھی تو نہیں جانتا شہر میں، وہ چل پڑے ہیں مگر کس کے گھر جائیں گے۔ تو کو بکوب ہم کو ڈھونڈیں گے اہل جہاں،
ہم ہوا کی طرح جب گزر جائیں گے، واہ واہ ہم ہوا کی طرح جب گزر جائیں گے. واہ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک جی نظم جی سر، سناتا ہوں. بالکل بالکل. میرے بڑے فین رہے ہیں یہ اپنے مانوس صاحب اور انور صاحب اور یہ دوسرے جو ہمارے دوست ہیں میری نظموں کے. تو اس کی نظم تھی ایک، انہی کے زمانے کی نظم ہے. آج بھی رت جگوں کے موسم میں وہ تیری آمد کے ساز بجتے ہیں، دل میں منظر ہزار سجتے ہیں. چاند امید لے کے آتا ہے، چاندنی راستے دکھاتی ہے. رات پیڑوں پہ بیٹھ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے چاند نگری سے چاندنی کا لباس زیب کیے. زینہ زینہ اترتی آتی ہو، میرے اندر بکھرتی جاتی ہو. جانتا ہوں کہ تو کہیں بھی نہیں، پھر بھی لگتا ہے چار سو تو ہے. پھر بھی لگتا ہے روبرو تو ہے، پھر بھی لگتا ہے ہو بہو تو ہے. آج بھی رت جگوں کے موسم میں تم کو اپنے قریب پاتا ہوں، اور میں خود کو بھول جاتا ہوں، اور میں خود کو بھول جاتا ہوں. واہ، بہت خوبصورت. یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو سب کی ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کی. تو اس حوالے سے بھی کچھ مطلب اردو کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہمارے کچھ دوست پوچھ رہے ہیں. ذاکر ملک بلیسی کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال وہی کہ آج بھی یعنی اتنی ترقی کے باوجود اردو کو کہیں نہ کہیں تعصب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اردو تلخیوں کی نظر ہو گیا جی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری تلخیاں ہو گئی معاشرے میں، ماحول میں، ان تلخیوں کی جو تھی اس کی سزا جو ہے وہ اردو کو ملی. ورنہ اردو وہ میٹھی زبان ہے جو جس نے ہندوستان کو سیراب کیا ہے، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک. جہاں بھی آپ جائیں، آپ کم از کم اردو بولیں گے تو لوگ اس کو سمجھیں گے. لوگ آج بھی اس کو سمجھ کر ان کو اچھا لگے گا. جو اردو کی ایک شیلی ہے، جو اردو کا ایک ڈھنگ ہے، جو اردو کی زبان میں مٹھاس ہے، وہ جو ہے وہ جب بولتے ہیں تو دوسرے کے اندر گھلتی چلی جاتی ہے. نہ جانے کیوں حالات نے، ماحول نے اور تناظر کی وجہ سے اردو ہو جاتا ہے. باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور نزلہ اردو پہ گر جاتا ہے. پرویز مانو صاحب لکھ رہے ہیں کہ رت جگوں کے موسم خوبصورت نظم ہے اور بار بار سننے کا دل کرتا ہے. تو یہی تھا، اسی لیے میں نے کل جب آپ کی ایک تصویر کچھ پیغام کے ساتھ سمجھ لیجئے جب ہم نے فیس بک پہ ڈالی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ کیا وہ فیس بک پہ خود آئیں گے. میں نے کہا نہیں، ان کے گھر جانا پڑے گا، اور یہ وعدہ رہا کہ میں خود وہاں پہنچوں گا اور آپ کے روبرو یہ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو اپنا کلام سنائیں گے. تو ہمارے جتنے بھی ابھی تک ناظرین یہاں جڑے ہیں، ان کے سوالات آتے رہتے ہیں. اکثر جو ہمارا بھی اس تحریک کے حوالے سے رہا ہے کہ ہم کچھ ادھم پور سے ہمارے ورن ویر بھائی جڑ چکے ہیں، وہ بھی آپ کو خیر مقدم کہہ رہے ہیں. نئی نسل کے لیے مطلب ہم جیسے آج انگریزی کو زیادہ امپارٹنس دے رہے ہیں، تو نئی نسلوں کو اردو کے ساتھ کوئی جوڑنے کا یا اردو کے ساتھ کوئی دلچسپی کا کچھ اس طرح کی آپ کے مشورے، کوئی رائے کہ اردو وہ پڑھیں، اردو سمجھیں، اردو اب کو. دیکھیے، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا، میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں. اب یہ ہے کہ اردو میں اردو کے رسالے نکلنے چاہیے. اب دیکھیے پورے ہندوستان میں کتنے اچھے اچھے رسالے لکھتے تھے، سب دم توڑ گئے. آپ کو اس وقت ایک بھی ادبی رسالہ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. اسی طریقے سے اخباروں میں جو ہے اردو کی جو ہے بہت وہ کم معیار نہیں رہا. معیار نہیں. اور اخباریں جو چھپتی بھی ہیں وہ بہت کم چھپتی ہیں. جو چھپتی ہیں ان کا تعداد بہت کم ہوتی ہے، لوگ پڑھتے کم ہیں. ہمیں جو ہے اس میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گراس روٹ لیول پر محنت کی جائے اور اردو کو تعصب سے پاک رکھا جائے. آپ نے ایک طرف کے تعصب کی بات کی نا، میں دونوں طرف کے تعصب کی بات کروں گا. جو زمانہ ہم نے دیکھا ہے نا، یہاں چوک میں مشاعرے ہوتے تھے، دینا ناتھ رفیق بھی ہوتے تھے، یہاں غلام رسول آزاد بھی ہوتے تھے، یہاں پہ محمود الحسن محمود بھی ہوتے تھے،
یہاں پہ اکالی درشن سنگھ بھی ہوتے تھے، سروناتھ آفتاب بھی ہوتے، ایک مخلوط قسم کا مشاعرہ ہوتا تھا. اور اس مخلوط قسم کے مشاعرے میں لوگ جو تھے ایک ایسی زبان، ایسی اردو میں بات کرتے تھے کہ جو سب کو بھاتی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ چیز اس کی کمی ہو گئی ہے. اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسی طریقے سے کریں گے تو اس سے نقصان. اچھا، دوسرا، اردو کو تھوڑا سا بوجھل بنا دیا گیا ہے. میں آپ کو مثال دوں گا، دینا ناتھ رفیق کی شاعری اردو میں کرتے تھے، وہ اچھی شاعری ہوتی تھی لیکن وہ بوجھل اردو میں کرتے تھے شاعری، تو بعد میں وہ شاعری کسی نے آگے نکلی نہیں. اب جتنی سلیس ہوگی، جتنی آسان ہوگی، جتنی آسان سے آسان ترین جتنی شاعری ہوگی، اتنی شاعری جو ہے وہ مقبول ہوگی. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے. اب تھوڑا سا اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش بھی ہوئی ہے. بالکل. آپ اس کو شاید برا سمجھیں گے. جی نہ مطلب فارسیت یا عربی کے زیادہ باری وہ بھی ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اب کیونکہ جب آپ احساس ہو جاتا ہے نا آدمی کی نہیں میری چیز یہ چھینی جا رہی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس کے وہ وہاں سے لے آتا ہے. بالکل بالکل. اب اس کی وجہ سے جو دوسرا ہے نا، جو آدمی جو فارسی نہیں جانتا، جو عربی نہیں جانتا، مجھے عربی فارسی نہیں آتی ہے، ہم نے تو اردو ہی پڑھی ہے، اردو ہی دیکھی ہے، اردو ہی سنی ہے، تو اس کے لیے پھر آگے بڑھنا تو مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی، ان لوگوں کو بھی جو یہ شکوے کرتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ کٹ رہی ہے، اردو جو ہے ختم ہو رہی ہے، اردو جو ہے کم ہو رہی ہے، ان کو تھوڑا سا اس کو سلیس بنانا چاہیے، عام فہم بنانا چاہیے. ہندی کے قریب آ جائے کوئی حرج نہیں. بالکل ہمارا اپنا رسم الخطہ جائے گا کہاں؟ بالکل. اور جتنی آسان اردو آپ لکھیں گے اتنی زیادہ وہ مقبول ہوگی. معاصرین کیونکہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پہچان رہے ہیں، تو آپ کی وساطت سے آپ نے 65 بھی دیکھا ہوگا، 71 بھی دیکھا ہوگا، 99 بھی دیکھا، 99. آج یہ جو مہاماری کا دور ہے، تو اس بیچ میں تعلیم کا جو معیار پہلے تھا وہ آج ہے یا نہیں، اس اعتبار سے، یعنی جو تہذیبیں، جو کلچر، ثقافت، ادب وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، تو یہ جو آج کا دور ہے، اس دور میں آپ جیسے ادیب، نقاد، محقق جو ہیں، یہ ضرور کچھ محسوس کر رہے ہیں. تو آنے والے وقت میں ادب کی کیا نوعیت رہے گی؟ یہ حالات کیا کچھ سازگار ہونے کے بعد کیا ادب کو متاثر کرے گی؟ دیکھیے جی، کرونا کے آنے کے بعد تو پورا ورلڈ آرڈر ہی چینج ہو گیا ہے. کل کا جو ورلڈ ہے، کل کی جو دنیا ہے، کل کا جو نظام ہے وہ کس قسم کا ہوگا، اس کے بارے میں اب کوئی اس کی پیشین کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات یہ حقیقت ہے کہ کل کا جو نظام ہوگا، کل کا جو نیا آنے والا دن ہوگا، وہ کل جو گزر چکا ہے اس سے الگ ہوگا. وہ کس نوعیت کا ہوگا، کس ٹائپ کا ہوگا، وہ بالکل الگ ہوگا. کیونکہ اب نئی قدریں بن جائیں گی. یہ جو اس بیماری نے نا پوری دنیا میں نئی قدروں کو جنم دیا. جب دیکھیے اب یہاں پر ایسا ہو گیا ہے کہ باپ مر رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں جلانے کے لیے نہیں جاؤں گا، کہ آپ جلا دو مجھے، خود اس کا وائرس ہو جائے گا. یہاں تک انسانیت مر چکی ہے یہاں پر آج. تو اس لیے کل کی دنیا جو ہے اس میں، لیکن جہاں تک ہماری زبانوں کا تعلق ہے، اس کے فروغ کا تعلق ہے، یہ تو ہم تک ہے کہ ہم ان کو کتنا، کیونکہ زبان کو آگے لے جانے والے ہم لوگ ہیں. بے شک. تو جب تک ہم کوشش کرتے رہیں گے، جب تک ہم اس کو زندہ رکھنا چاہیں گے، تب تک یہ زندہ رہے گی. جب ہم ہی جو ہے اس سے منہ موڑ لیں گے تو پھر وہ دوسری چیز ہو جائے گی. سر واہ. یوسف گلکار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو ہماری مخلوط تہذیب کی علامت ہے. جی. اشفاق پروفیسر چودھری صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب جناب، آپ کی باتیں بہت اچھی. ذاکر ملک اور یوسف گلکار صاحب پھر سے وہی کہہ رہے ہیں کہ اردو جموں کشمیر کی بدستور سرکاری زبان رہنی چاہیے. کیا اردو کو دوبارہ سے سرکاری زبان بنانے کی تحریک بقائے اردو کے اس پلیٹ فارم سے آپ مطلب کچھ حمایت؟ کوششیں ہونی چاہیے. اور یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں، بلکہ میں تو سوچتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی طرف سے زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ اردو ہماری تہذیب، اردو کے اندر جو ہماری تہذیب، کلچر کی جڑیں جو ہیں، ہماری وراثت کی جڑیں جو ہیں اردو کے اندر پیوست ہیں، اور ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اردو جو ہے اس کو بحال کیا جائے، اور اس کا تشخص جو ہے وہی تشخص ہو جو آج سے پہلے تھا، جس میں ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے. تو اس میں سب مل کر یہ جو ایک گلدستہ بنا تھا اردو کا، تو یہ زندہ رہنا چاہیے جی. اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی. یہ ایک تو سیاسی جدوجہد کیا ہے، کیا بنے گا، کیا ہوگا، وہ الگ چیز ہے.
ہم تو سیاستدان ہے نہیں، لیکن ہم زبان دان ہیں. ہمیں زبان کے لیول پر، اس محاذ پر اپنی زبان کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، اس زبان کے لیے کام کرنا ہے. اور وہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے. اور اگر ہم کام سارے مل کر کریں گے تو اردو کہیں نہیں جائے گی. اردو ہمارے دلوں میں ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو چیز پیوست ہے اسے کوئی نکال نہیں سکتا ہے. واہ، بہت خوبصورت باتیں کی ہیں ہمارے سامنے خوشدیو مینی صاحب. آپ بھرپور ان کو سن رہے ہیں اور خوبصورت سوالات کے جواب بھی پا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں پنچ کی تاریخ کہتے ہیں. نقوی صاحب آپ کا استقبال کر رہے ہیں. ذوالفقار نقوی صاحب انگلش کے پروفیسر ہیں. تو بہرحال ایک سلسلہ ہے جو یہ جڑا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جتنی بھی تخلیقات، جن کا میں پہلے ایک میں کہوں گا کہ منظر یہاں دکھا چکا ہوں لائیو سب کو، تو ان حوالوں سے آپ کو اپنی جتنی بھی تخلیقات ہیں جو آپ نے پیش کی ہیں، تخلیق اور تحقیق، اس کے بیچ میں ایک جو نقاد ہے، تو یہ رابطے جو ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ کافی ادیب، شاعر، نقاد، محقق جڑے ہیں، تو تخلیق آج بہت کم ہے، تنقید بہت ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے. تحقیق برائے نام، کیونکہ ہم نئے جو نوجوان اس وقت تحقیقی کام کر رہے ہیں وہ معیار نہیں ہے. بہرحال جو تخلیق ہے وہ تو سرے سے ہی نہیں ہے. تو تخلیقی عنصر کیسے اندر پیدا ہو سکتا ہے، تخلیقیت کیسے پنپ سکتی ہے، اس حوالے سے اگر آپ، کیونکہ آپ خود ایک شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں. میں بات آپ کی سمجھ گیا. تخلیق کے بغیر آپ کی تنقید کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور تحقیق کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ تخلیق جو ہے واقعہ ہی، میں نے اگر نظر ماریں گے تو اب تخلیق جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. کہانیاں کم لکھی جا رہی ہیں، افسانے کم لکھے جا رہے ہیں. شاعری جو بہار کی شاعری جس کو کہتے ہیں وہ آ نہیں رہی ہے. وہ شاعری جو دلوں کے اندر اتر سکے. بے شک. آج سے 5000 سال پہلے پاتنجلی نے کہا تھا کہ شاعری وہی زندہ رہے گی جس میں رس ہوگا، واہ، جس میں محبت ہوگی، جس میں انسان بولے گا. واہ، تو اگر اس ٹائپ کی شاعری جو ہے اب کرنے کا رواج کم ہو گیا ہے. اب لوگوں نے ابہام کو بیچ میں لے آئے ہیں، کچھ مشکل لفظ کو بیچ میں لے آئے ہیں. اس کی وجہ سے کیا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. وہ جو پہلے بات شروع ہوئی ہے، ہمیں اس کو انسان کے نزدیک لانا ہے، دل کے نزدیک لانا ہے. کہیں ایک عوام کی تخلیق چاہے وہ افسانہ ہے چاہے وہ شاعری ہے، وہ جب تک آپ کے دل کے نزدیک نہیں ہوگی، اندر نہیں ہوگی، تو تب تک وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن شاعری کا اور نثر کا، یہ جو نظم اور نثر کا تعلق جو ہے انسان کے اندر دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو دل سے نکال کے کہیں کچھ اور چیزیں اس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ چلے گی نہیں. یہی وجہ ہے کہ کالی داس کی جو وہ ہے شکنتلا آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اس میں محبت بولتی ہے، اس میں انسان بولتا ہے، انسان کی زندگی بولتی ہے. اور آج ہم کل لکھتے ہیں اور کل ہمیں کوئی پڑھنے والا نہیں ملتا ہے. آج لکھتے ہیں کل پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ وہ سوچتے ہیں اچھا اس کتاب میں ہے یہ ہے تو وہ کر کے چھوڑ کے. جب تک ہم انسان کے چہروں کو نہیں پڑھیں گے، انسان کے مزاج کو نہیں پڑھیں گے، اپنے ماحول کو نہیں پڑھیں گے، اپنے ارد گرد میں جو ہمارے ہاں بیت رہا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، ہماری نظم کا، ہمارے نثر کا، ہماری شاعری کا لباس جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول سے اٹھنا چاہیے، تاکہ بننا چاہیے، تاکہ وہ خوبصورت ہو. اور وہ لباس جو ہوگا وہ خوبصورت بھی ہوگا، وہ الگ بھی ہوگا. وہ لکھنؤ والا نہیں ہوگا، وہ حیدرآباد والا نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہوگا، جس میں سے آپ بولیں گے. جب آپ جس میں سے بولیں گے تو پھر وہ لکھنؤ والے کے لیے بھی ایک خوبصورتی پیدا کرے گا، اور حیدرآباد والے کے لیے بھی خوبصورتی پیدا کرے گا کہ دیکھو جی وہاں پہ کتنی اچھی چیز لکھی جا رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس میں تھوڑا سا ہمیں خود بھی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سی شاعری کی ہے. بہرحال میرے دوسرے شعری مجموعے میں ایک نظم ہے جو 48 اشعار پر مشتمل ہے. اس میں آخری شعر جو ہے نظر کیا ہوا ہے کہ تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے مینی صاحب کو تاریخ بلا نہ پائے گی. بہرحال اس طرح سے انہوں نے کچھ لکھا ہے. تو کون ہے یہ ذوالفقار نقوی صاحب انگلش کے لیکچرر ہیں، منتہی فکر کے بانی ہیں اور خوبصورت شاعر ہیں. 2 شعری مجموعے
ان کے منظر عام پر آج میری سلام کہیے گا ان کو جی. نقوی صاحب آپ کو سلام براہ راست یہ کہہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہیں. مہربانی ہے آپ کا، بڑا پن ہے کہ آپ اچھے پیرائے میں یاد کیا. واہ. ایک ہمارے دوست ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لگاتار یہ سیشن سن رہا ہوں، تہذیب اور ثقافت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ہمیں فرق بتا دیں. تہذیب اور ثقافت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، تہذیب اور ثقافت انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ پہلو بہ پہلو چلتی ہے. یہ اس کو بنایا نہیں جاتا ہے. نہ تہذیب بنتی ہے نہ ثقافت بنتی ہے. یہ خود بخود ہم جو عوامی زندگی سے کا نچوڑ جو ہوتا ہے، جو ہماری رہتل ہے، جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارا کھانا پینا ہے، جو ہمارا مزاج ہے، جو ہمارا شعور ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری ذہن کا جو ہمارے ذہن کا اطوار ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ مل کر ایک تہذیب کو شکل دیتے ہیں. تو تہذیب اور یہ جو ہے ثقافت تو ہو گیا. ثقافت کا تو میوزک کے ساتھ تعلق ہے، اس کے شاعری کے ساتھ تعلق ہے، لوک رنگ کے ساتھ تعلق ہے. تہذیب جو ہے وہ ہماری جنرل کنویس پر جو ہے تہذیب جو ہے وہ پوری پھیلتی ہے. ہماری پوری زندگی جو ہے اس پہ پھیلی ہوئی. ہماری زندگی کس طرح کی ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ہمارا چال چلن کیا ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کیا ہیں. جیسے عید پر ہے، دیوالی پر ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں. یہی ہماری تہذیب ہے. ذوالفقار نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کلہن کہا ہے انہیں. تو پرتیما صاحبہ ہیں بنارس سے، وہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں، پھولوں سے نواز رہی ہیں. لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی آواز کم آ رہی ہے. بہرحال تو مائک انہوں نے کلہن کہہ کر مجھے کلہن کی ایک چیز یاد دلا دی. کلہن آف پنچ نہیں، کہا ہے ایک شعر میں. کہتے ہیں ایک اور شعر ہے جس میں میں نے کلہن کہا ہے انہیں پنچ. کلہن کہہ کر انہوں نے کلہن کی ایک یاد دلا دی. کلہن نے راج ترینی میں لکھا ہے کہ کشمیر کو کلام سے قائل کیا جا سکتا ہے، واہ، شمشیر سے تصویر نہیں کیا جا سکتا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. واہ. کشمیر کو کلام سے قائل کیا جا سکتا ہے، شمشیر سے تصویر نہیں کیا جا سکتا. میں سوچتا ہوں اس کے آگے آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. Thank you. 5-7 منٹ ہیں. میں چاہوں گا کہ اردو کی اہمیت پر بات ہو گئی، ٹھیک ہے، نئی نسلوں کے حوالے سے یا اردو کو روزگار کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے اگر آپ کوئی مشورے دیں. دیکھیے سر، اردو جو ہے نا، اردو کے نئے روزگار تبھی جڑیں گے کہ حکومت پذیرائی کرے گی. حکومت ایسے اداروں کو فروغ دے گی جہاں اردو کی ضرورت ہوگی. کمپیوٹر اگر ہو جائے، جیسے نئے آج کل کا زمانے میں جس طریقے سے اردو کی کھپت ہو سکتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، اگر اس کے ساتھ جوڑیں گے اردو کو تو تبھی اردو زندہ رہ سکتی ہے. اگر ہم اردو کو پھر آج بھی اسی شاعری تک، غالب کی شاعری سے لے کر کے ڈی مینی تک لے آئیں گے، اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہے نا. کیونکہ یہ ایک آدمی کا دل بلانے کے لیے ٹھیک ہے، ایک تہذیبی رشتہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن روزگار کے لیے تو آپ کو گورنمنٹ کو وسائل پیدا کرنے پڑیں گے جو اردو کے حوالے سے ہونے چاہیے. اور اردو کو کس طریقے سے سرکاری زبان ہونی چاہیے. جیسے ہمارے یہاں اردو سرکاری زبان رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سارا کام اس وقت جب یہاں کی اردو سرکاری زبان تھی، کام سارا انگریزی میں ہوتا تھا. واہ، بہت خوب. تحریک بقائے اردو سرکولر جاری کروائے، نوٹنگ کروائی، یا ہم کہیں گے کہ مائل سٹونز لکھوائے. بہت اچھی باتیں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ، سلامت رہیں، بہت شکریہ. تو اسی کے چلتے چلتے یہ جو کسان بورڈ، پہاڑی کسان بورڈ ہے، گوجری بورڈ ہے، کیا اردو کا بھی کوئی بورڈ ہو؟ اردو کا ہاں ہونا چاہیے. دیکھیے، میں آپ کو حیران ہوں گے. آپ کو یہ جو ہے ہریانہ ہے، ہریانہ کی زبان جو ہے وہ ہندی ہے، اردو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اردو اکیڈمی ہے. لکھنؤ میں ہندی ہے وہاں کی، ہریانہ اس میں بہار میں ہندی ہے، لیکن وہاں اردو اکیڈمی باضابطہ ہے. ہمارے یہاں اردو اکیڈمی ہی نہیں ہے. دیکھیے، سب سے پہلے ایک اردو سیکشن ہے وہاں پر، جس طرح گوجری سیکشن ہے، جس طرح پہاڑی سیکشن ہے، جس طرح شینا سیکشن ہے. اب ہمیں شینا کے ساتھ، پہاڑی کے ساتھ، اردو دوسری زبانوں کے ساتھ، جو ذیلی زبانیں ان کے ساتھ اردو اتنی بڑی زبان ہے، اس کو ملا دیا گیا. تو اردو جو تھی، اردو کا مقام تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا نا. اردو کی تو اکیڈمی ہونی چاہیے تھی. اردو کا تو اسی جب اکیڈمی ہو جائے.
اسی طریقے سے اردو کی ایک مجلس مشاورت ہو جائے جو حکومت کو مشورے دیا کرے کہ اردو کے فروغ کو کیسا ہو سکتا ہے، اور فروغ تبھی ہوگا کہ جب کہ حکومت کے اندر اس کی کھپت ہوگی، لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، لوگوں کو وسائل، روزگار کے وسائل ملیں گے، تو اس کے لیے ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے اردو کے لیے۔ اور کچھ مطلب ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک کونسل بنائی گئی ہے، کونسل ہو سکتی ہے جو اس کے لیے کام کریں گے۔ تو بہرحال ایک ہمارے ساتھی ہیں ظہور، انہوں نے پوچھا ہے کہ جموں کشمیر میں یعنی عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو تحقیق اور تخلیق کا کیا معیار ہے؟ تو دوسرا ہے ہماری پرتیما صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ ایسی رسپیکٹڈ پرسنالٹیز کو پورے ملک کے سامنے لا کر تحریک بقائے اردو، اچھا یہ ہماری ہی تعریف ہے کہ بہت تاریخی کام کیا ہے۔ بہرحال شکریہ۔ تو میں چاہوں گا سر کہ تحریک بقائے اردو 10 سال سے کام کر رہی ہے، جی ہاں۔ تو بہرحال سر آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ تو جموں کشمیر پر ایک نظر کہ یہاں کا تخلیقی معیار کیا ہے؟ آخری سوال ہے ظہور صاحب کا۔ نہیں، تخلیقی معیار تو تھا، یہاں پہ حامدی کشمیری تھے، یہاں پہ بہت سے اچھے اچھے شاعر رہے ہیں، افسانہ نگار ہیں، اپنے مجھے نام یاد نہیں، مون یاور ہوا کرتے تھے یہاں پہ، جنہوں نے بہت اچھے افسانے لکھے ہیں۔ اسی طریقے سے کشمیر میں یہ اپنا کیا نام لیتے ہیں، نور شاہ، آپ نے ہی وہ کشمیر پہ جو افسانے انہوں نے لکھے ہیں، کرشن چندر کے بعد کشمیر پہ اگر خوبصورت افسانے کسی نے لکھے ہیں تو نور شاہ نے لکھے ہیں۔ دینہ ناتھ نادم تھے، وہ سانٹ لکھتے تھے اردو میں، وہ اتنی خوبصورت سانٹ ہوتے تھے، وہ اتنے بیاری ہوتے تھے کہ ان کا جواب نہیں تھا۔ اردو کا ایک مرکز رہا ہے، کشمیر بھی مرکز رہا ہے، پونچھ بھی رہا ہے۔ پونچھ کا تو خیر پھر 1947 کے بعد یہ حالات کی نظر ہو گیا، یہاں پہ افراتفری کا شکار ہو گیا، لیکن کشمیر میں ایک عرصے تک اردو کا مرکز رہا ہے۔ آج بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اردو کا کھویا ہوا وقار جو ہے، اردو سے جو محبتیں جو تھیں، جو چھوٹ گئی ہیں لوگوں کی، ان محبتوں کو دوبارہ جوڑا جائے، محبتوں کو برقرار جوڑا جائے ان کے ساتھ۔ یوسف گلکار صاحب لکھ رہے ہیں کہ اردو اب محکمہ محل کی رجسٹر، خسرہ گرداوری اور جمع بندی اور پولیس کی روزنامچے اور واقعات تک کی محدود رہ گئی ہے۔ بہرحال سر آپ نے ہمیں بہت وقت دیا، ہم اس آپ کی جو کہیں گے زحمت جو آپ نے گوارا کی، یہ جو وقت آپ نے دیا، اس کے ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں، اور خاص کر کے ہمارے ناظرین جڑے رہے اور آپ سے سوالات کرتے رہے، آپ نے تسلی بخش ان کے جوابات دیے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی، تھینک یو۔